अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कैसर मजीद और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, एक और प्रोग्राम के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज मेरे साथ कमर मेकन साहब हैं, इस्लामाबाद से सीनियर सहाफ़ी हैं, और थोड़ी देर में हमें ज्वाइन कर लेंगे हसन तैमूर जक्कड़ साहब लाहौर से। अभी हम कमर मेकन साहब की तरफ ही चलते हैं। कमर मेकन साहब, कल का जो अफसोसनाक वाक़या पेशावर में रुन्मा हुआ, उसमें अभी तक 95 अफराद शहीद हो चुके हैं। तो जो अभी तक की तहकीकात हैं, वो किस तरफ जाती दिखाई देती हैं आपको? क्या किसी को जिम्मेदार अभी ठहराया जा सकता है? क्योंकि कुछ जो ग्रुप हैं, दहशतगर्द ग्रुप हैं, वो तस्लीम भी कर रहे हैं, वो ऐलान भी कर रहे हैं कि इसमें जिम्मेदारी ले रहे हैं, दूसरे मायनों में कहना चाहिए। आप क्या कहते हैं इस हवाले से? जी, बहुत शुक्रिया कैसर मजीद साहब। जो ज़िम्मेदारी वाली बात है उसका ऐलान टीटीपी ने किया था। टीटीपी ने सबसे पहले खबरें हमारे मीडिया में ये चल रही थी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान जो है उसने ज़िम्मेदारी कबूल की है, लेकिन बाद में उनकी तरफ से बाकायदा एक लेटर जारी किया गया जिसको सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर साहब ने भी ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि टीटीपी तो इससे इनकार कर रही है। तो अब देखना ये है कि ये धमाका, ये जो पाकिस्तान के खिलाफ एक नया महाज शुरू कर दिया गया है, ये किसने किया है? इसकी जिम्मेदारी फिलहाल जो छोटे-मोटे ग्रुप्स हैं उनकी तरफ से आवाजें इस तरह से आ रही हैं, लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं किया जा सका कि ये धमाका किसने किया और इसकी जिम्मेदारी किसने कबूल की। बज़ाहिर टीटीपी का नाम लिया जा रहा है, लेकिन जो उनकी तरफ लेकिन से साहब रद्द-ए-अमल आया। लेकिन दाइश का भी नाम आ रहा है। दाइश ने भी इसको किया है, ओन किया है इस धमाके को। कैसर साहब, दाइश भी अगर ओन करे, अलकायदा भी ओन करे, अब मैं कहता हूँ तालिबान अफगानिस्तान वाले ओन कर लें, लेकिन हमारे मीडिया में जो खबरें चल रही हैं ना वो सही नहीं है, वो नहीं चलनी चाहिए। बहुत ही गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए टीटीपी के खिलाफ खबरें चलाई जा रही हैं और टीटीपी ने उसको रद्द कर दिया है, उन्होंने मुस्तरद किया है और उन्होंने कहा है कि हमने ये नहीं किया। उसके बाद जो तर्जुमान है तहरीक तालिबान अफगानिस्तान के, उन्होंने भी शाहीन साहब, उन्होंने भी बयान जारी किया कि इस किस्म का कोई भी वाकया हमारे किसी ग्रुप की तरफ से नहीं किया गया। तो आपकी दाइश वाली बात ठीक हो सकती है, लेकिन सवालिया निशान हमारे इदारों पर उठता है कि उनकी जो कारकर्दगी है वो कहाँ पे खड़ी है, उनकी क्या परफॉर्मेंस है, वो क्या परफॉर्म कर रहे हैं, इतना बड़ा सिक्योरिटी लूप किस तरह से हो सकता है, इसके ऊपर अब सवाल उठ रहे हैं। और थोड़ी देर पहले बयान आया कि शायद हमें लगता है कि जो हमलावर था वो गाड़ी में, सरकारी गाड़ी में आया, और जो वहां के पुलिस, एक सीनियर पुलिस ऑफिसर है, उनकी तरफ से भी बयान दिया कि शायद वो गाड़ी में आया, उसमें सरकारी गाड़ी का जिक्र उन्होंने नहीं किया। लेकिन कल जब धमाका हुआ तो उस वक्त ये खबरें आ रही थी कि शायद वो 2 दिन से अंदर आया हुआ था, वो किसी के पास रुका हुआ था और ऐन नमाज के वक्त जब जमात खड़ी हुई तो उसने वहां जाकर धमाका कर दिया। देखें, आज तक जितने भी पाकिस्तान में धमाके हुए हैं वो टीटीपी कबूल करती रही है। मान लेते हैं कि ये भी टीटीपी ने किया, लेकिन टीटीपी के धमाका करने के बाद जो हालात बन चुके हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, जो सियासत में बहस बन चुकी है, सियासी फायदा हासिल करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ अरसे से आप देख रहे होंगे कि सिर्फ और सिर्फ इंतखाबात को डिले करने के लिए बातें हो रही हैं, टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। पंजाब में भी और केपीके में असम्बलियां तहलील हो चुकी हैं, लेकिन इंतखाबात का जो ऐलान है वो अभी तक नहीं किया गया। ये बहुत जो है परेशान कुन है कि अभी तक ऐलान क्यों नहीं किया गया। हालांकि जब केयर टेकर चीफ मिनिस्टर बनता है, बल्कि जब अनाउंस होता है और बनने से पहले ही इंतखाबात की डेट्स जो है वो दे दी जाती हैं। हालांकि एक न्यूज मेरे पास आई थी कि शायद 9 से 13 अप्रैल के बीच कोई डेट आएगी, लेकिन वो भी कोई मुसद्दका नहीं है, वो भी किसी प्लेटफॉर्म से नहीं आई, किसी ने अनाउंस नहीं की। लेकिन अभी तक इंतखाबात का ऐलान ना होना और फौरन एक मखसूस किस्म के ग्रोह, जो साफियों का भी ग्रोह है, उसकी तरफ से इंतखाबात की डिले होने की बातें करना शुरू हो जाना, ये बहुत संजीदा बात है। ये अब एजेंडा किसका था? आप अली मोहम्मद अपना जो मोहम्मद खान साहब हैं, पंजाब के, वो स्पोक्स पर्सन भी रहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उनकी बात सुन लें, उसके बाद राणा सनाउल्लाह साहब की अहमद बात खान। सुन लें, नवाज जी अहमद खान साहब सॉरी, उसके बाद नवाज शरीफ साहब की बात सुन लें, केपीके के गवर्नर का बयान सुन लें, वसीम बदामी साहब के उन्होंने दिया है। ये खतरनाक किस्म का एक खेल जो है अभी शुरू कर दिया गया पाकिस्तान में। और आप देखिए कि इन सब के बयानिए को अगर हम मान लें कि ये टीटीपी ने किया है, तो टीटीपी जो है वो प्रोटेक्ट करने के लिए आ गई है। आप देखिए कि अगर टीटीपी ने किया है या दाइश ने किया है, तो वो किन के बयानिए को कर रहे हैं, किन के बयानियों को
بیانیے کو وہ اسٹرانگ کر رہے ہیں کہ ان کو وجوہات پرووائڈ کر رہے ہیں سیاسی مقاصد پورے کرنے کے لیے. تو یہ آج جو بحث ہو رہی ہے کہ یہ کس نے کیا یا کیسے کیا، اس پہ جانے کے بجائے یہ سیکورٹی ایجنسیز کا کام ہے، بلکہ میں ان کی ناکامی کہوں گا کہ انہوں نے ابھی تک اس کے اوپر کوئی ٹھوس شواہد اکٹھے نہیں کیے، ان کو کچھ پتہ نہیں چلا کہ یہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، بلکہ میڈیا میں ایک نئی بحث یہ شروع ہو رہی ہے کہ عمران خان ان کو ری ہیبلیٹیٹ کرنا چاہتا تھا. اور دیکھیں جی، ری ہیبلیٹیٹ کرنے کے چکر میں اب دیکھیں یہ دوبارہ پاکستان میں یہ کاروائیاں کرنا یہ شروع ہو گئی. سارا یہ وہ عمران خان صاحب کے اوپر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بجائے اس کے کہ اپنی کمزوریاں، کوتاہیاں اور غلطیوں کو مان کر آگے دیکھیں کہ آگے کرنا کیا ہے. عوام چاہ رہی ہے الیکشن ہو، پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھری پڑی ہے، معاشی حالات خراب ہیں، ڈالر کی آپ دیکھیں اڑان کدھر جا رہی ہے، پیٹرول دیکھیں کدھر جا رہی ہے. اور پاکستان کے میڈیا کے لیے کیا مسئلہ ہے جی؟ عمران خان کا کیس، عمران خان کو بین کر دو، عمران خان کو جو ہے نااہل کر دو، اس کو فرد جرم عائد کر دو، وہ اس پہ لگے ہوئے ہیں. آج وہ اینکر کہاں ہے عوام کو بتانے کے لیے کہ پیٹرول کی پرائس کدھر جا رہی ہے اور اس کے کیا نقصانات آ رہے ہیں، اگلے 2 مہینے میں کیا نقصانات ہوں گے پاکستان کے اور حالات کدھر جائیں گے، اس کا کسی کو اندازہ نہیں ہے. میرے خیال میں اداروں کو اور حکومت کو اپنی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے استعفیٰ دینا چاہیے اور فوری الیکشن، شاف اور شفاف الیکشن کی طرف جانا چاہیے اگر وہ فیس سیونگ ذرا سی بھی چاہتے ہیں تو. دیکھیں، فیس سیونگ تو وہ چاہتے نہیں ہیں. دیکھیں، آپ نے جو بات کی کہ ٹی ٹی پی کو جو ہے وہ مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے اور مختلف بیانات آ رہے ہیں جس میں رضا ربانی صاحب فور فرنٹ کے اوپر آ کر بیانات دے رہے ہیں کہ جی ٹی ٹی پی کو دوبارہ ایکٹیو کرنے میں عمران خان صاحب کا رول ہے اور وہ نام لے کر کہہ رہے ہیں. تو ایک طرح سے وہ فضا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو ہم چند دن سے ڈسکس بھی کر رہے ہیں کہ اس سے پہلے بھی کل والا جو واقعہ ہو اس سے پہلے بھی ہم ڈسکس کرتے رہے ہیں کہ ایک بدامنی کی فضا بنائی جائے گی الیکشن ڈیلے کرنے کے لیے، تو وہ وہی بنا رہے ہیں. خیر، مجھے یہ بتائیے کہ قمر میکن صاحب کے 2 کیسز تھے آج، ایک عمران خان صاحب کا توشہ خانہ والا کیس تھا اور دوسرا فواد چودھری والا. تو آپ دونوں کیسز میں موجود تھے، عدالت میں آپ تھے، تو دونوں میں کیا ہوا، کیا صورتحال آگے ڈیولپ ہوتی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ سر، بدلہ لینے کی کوشش کی جا رہی ہے، گھسیٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے، سیکھا کسی نے کچھ بھی نہیں ہے. آج ایک تصویر وائرل ہو رہی تھی جس میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اپنے بچوں سمیت عدالت میں آ رہی ہیں اور دوسری طرف فواد چودھری صاحب کی جو اہلیہ ہیں وہ اپنی 2 بچیوں سمیت عدالت میں آ رہی ہیں. تو یہ ہمارے فرسودہ، بیکار اور بالکل ہی کہہ سکتے ہیں نا کرپٹ سسٹم کی جو ایک شکل ہے، وہ آئینہ دکھا رہا ہے ہمارے کرپٹ سسٹم کو. یہ تصویریں کہ نہ کل ہم نے سیکھا نہ آج ہم سیکھ رہے ہیں. ہم جب بھی پاور میں آتے ہیں تو اپنے حریف جو بھی ہمارے ہوتے ہیں ان سے اپنے بدلے لینے کے لیے ان چیزوں کو استعمال کیا جاتا ہے. فواد چودھری صاحب نے کل جو عدالت میں بیان دیا تھا، انہوں نے کہا کہ مجھے کھلے ڈالے میں، مطلب پولیس کی گاڑی جو ہوتی ہے اس میں اسلام آباد کی سڑکوں پر گھمایا جاتا ہے، صرف اس لیے گھمایا جاتا ہے کہ ٹارچر کرنے کے لیے، مینٹلی ٹارچر کرنے کے لیے. سر، آپ کو پتا ہے اسلام آباد کا موسم زیادہ شدید سرد ہوتا ہے، اس موسم میں جی جی، بہت بالکل. ٹھنڈ اس ہوتی وقت ہے، تو ان کو پچھلے چند گھمایا دنوں میں جاتا ہے اسلام -1 آباد بھی کی رہا ہے سڑک. اسلام آباد. جی، وہ ان کو اسلام آباد کی سڑکوں پہ گھمایا جاتا ہے ٹھنڈ میں کہ ان کو ٹھنڈ لگے، جتنا ان کو ٹارچر کیا جا سکے وہ کیا جائے. اور دوسرا میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں، کورٹ کی ہیئرنگ کی ڈیٹیلز کی طرف آنے سے پہلے، فواد چودھری سے پولیٹیکل جو جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ جب بھی پیشیوں پر جاتے ہیں تو بڑی بہادری کا مظاہرہ کرتے ہیں، بے شک اندر سے وہ کتنا ہی پریشان کیوں نہ ہو. تو کوئی وکٹری کا نشان بناتا ہے، کوئی اپنا جیسچر شو کرتا ہے، کوئی سمائل کرتا ہے، کوئی ہنستا ہے. تو فواد چودھری صاحب کے چہرے پر سمائل تو ہم نے دیکھی، پہلی دفعہ انہوں نے وکٹری کا نشان بھی بنایا، اور آپ نے دیکھا ہوگا ایک دفعہ ایک تصویر ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ میں ہتھکڑی لے کے ایسے کھڑا کیا ہوا ہے. وہ تصویر بڑی وائرل ہوئی. تصویر وائرل ہونے کے بعد مختلف طاقتور حلقوں میں بہت بے چینی دیکھی گئی کہ ہم نے اس کو توڑنے کی کوشش کی، لیکن یہ دیکھیے اس کی مسکراہٹ تو اور ہی حوصلہ افزا لگ رہی ہے اور یہ بالکل ٹوٹا ہوا انسان نہیں لگتا. تو میں نے باقاعدہ طور پر دیکھا کہ اب فواد چودھری صاحب کے دونوں بازو پکڑ کر ان کو اندر بھی لے کے جایا جاتا ہے اور بازو پکڑ کر ان کو باہر گاڑی تک بھی لایا جاتا ہے تاکہ وہ دوبارہ وکٹری کا نشان نہ بنا سکے. اور کل جب انہوں نے وکٹری کا نشان بنانے کی کوشش کی اور اس سے پچھلی پیشی پر بھی، تو باقاعدہ ایک بندے کی جو پولیس والا ساتھ ہوتا ہے اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وکٹری کا نشان نہیں بنانے دینا. خیر، آج کی جو سماعت تھی اس میں بالکل آج ان ریکارڈ پیش کیا جانا تھا، ضمانت جو درخواست دائر کی گئی تھی اس پر جو سماعت ہوئی
اور جج صاحب جو ایڈیشنل جج صاحب ہیں وہ ویٹ کرتے رہے، ایڈیشنل سیشن جج صاحب ویٹ کرتے رہے، اور تفتیشی پیش ہی نہیں ہوا۔ آپ دیکھیں ہمارے سسٹم کی نااہلی دیکھیں وہ کس جگہ پہ کھڑا ہوا ہے کہ جو ہمارے تفتیشی ہیں وہ پیش ہی نہیں ہوئے، مطلب وہ انہوں نے عدالت کے جو آرڈرز تھے اس کو جوتے کی نوک پر رکھا، ٹھیک ہے، صدیق جان صاحب نے آپ آج ایک ٹرم یوز کی تھی، میں ان کو دیکھ رہا تھا، جوتے کی نوک پر رکھا ہے، اور وہ جوتے کی نوک لگتا ہے بہت بڑی تگڑی تھی، کوئی بوٹ تھا بہت طاقتور اور پاورفل، جس کے اوپر انہوں نے فیصلے کو رکھا اور وہ بالکل پیش نہیں ہوئے۔ اور اس کے بعد جو پروسیکیوٹر تھے، جو الیکشن کمیشن کے وکیل تھے، انہوں نے بھی کوئی مدد نہیں کی پولیس کے وکیل کی، اور جو ہے انہوں نے بالکل دلچسپی نہیں لی، جس کے بعد پولیس کے وکیل بالکل ڈھیلے پڑ گئے اور ان سے دلائل نہیں دیے جا رہے تھے، جس کے بعد عدالت نے پہلے بڑے جو ہے وہ ریمارکس دیے، ہم یہ کر دیں گے، ٹائم نہیں ملے گا، ہم رد کرتے ہیں، 2 دن کا ٹائم مزید مانگا گیا تھا ریکارڈ پیش کرنے کے لیے اور پروسیس کے لیے اور تیاری کے لیے۔ تو عدالت نے پہلے کہا کہ جی ہم ٹائم نہیں دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، ہم نے سوچا بھائی آج بس فواد چودھری صاحب کو رہا کر دیں گے جس طرح سے عدالت ریئیکٹ کر رہی ہے، لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ جب ٹائم دیا گیا پیش ہونے کے لیے دوبارہ تو 12:30 کے آس پاس پھر بھی پیش نہیں ہو سکے تفتیشی جو آفیسر ہے، تو اس کے بعد عدالت نے 1 دن کا مزید وقت دے دیا۔ آپ اندازہ کریں کہ عدالتیں کس طرح کی جو فیصلے کر رہی ہیں، بہت لینیئنٹ ہو کے آج عدالت نے فیصلہ دیا ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا، اگر کوئی وجہ نہیں بنتی تو بالکل بھی ٹائم نہیں دینا چاہیے تھا، اور جو آج اس پہ فیصلہ سنا کے میرے خیال میں ان کو ضرور جو ہے وہ ضمانت دینی چاہیے تھی، لیکن آج کا یہ سارا حال تھا، اور بالکل بھی کسی بھی طرف جو قانونی ادارے ہیں ہمارے وہ تعاون کرتے ہوئے عدالت سے نظر نہیں آئے۔ اچھا، عمران خان صاحب کے بھی کیس کی سماعت تھی، اس کے حوالے سے تھوڑا سا مختصر بتائیے گا کہ اس سماعت میں کیا ہوا؟ عمران خان صاحب کی جو سماعت تھی اس میں میں ذاتی طور پہ موجود نہیں تھا، جو چیزیں مجھ تک پہنچی وہ میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ وہ توشہ خانہ کیس کے اوپر جو ہے ان کو طلب کیا گیا تھا، اور عمران خان صاحب نے سیکیورٹی تھریٹس کی ریزن تھی ان کے لیے، تو انہوں نے معذرت کر لی تھی پیش ہونے سے۔ وہ کہتے تھے کہ اگر فول پروف سیکیورٹی انتظامات کیے جائیں تو میں حاضر ہونے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ وزیر داخلہ جو پاکستان کے رانا ثناءاللہ صاحب ہیں وہ خود اس چیز کا اقرار کر چکے ہیں، اور اداروں کی طرف سے لیٹرز جاری کیے جا چکے ہیں کہ عمران خان کی جان کو شدید خطرہ ہے، اور جو فورن ایجنسیز ہیں، غیر ملکی ادارے جو ہیں وہ حملہ کر سکتے ہیں، مختلف تنظیمیں حملہ کر سکتی ہیں، تو ان کی جان کو خطرہ ہے، اس لیے ان کو جو ہے اس استعمال کرتے ہوئے انہوں نے جو ہے وہ آج پیش ہونے سے معذرت کر لی تھی، جس کے اوپر عدالت برہم ضرور تھی، اور فرد جرم عائد کرنے کے لیے انہوں نے 7 فروری کا جو دن ہے، 6 فروری کا شاید جو دن ہے وہ بھی رکھا ہے کہ اس دن فرد جرم عائد کی جائے گی، اور عمران خان صاحب کو مزید 15 دن کی جو بعد میں درخواست پر ضمانت بھی دے دی گئی ہے۔ تو توشہ خانہ کا کیس فی الحال جو ہے وہ 15 دن کے لیے ضمانت جو ان کو ملی ہے، اگلی سماعت پر دیکھتے ہیں کہ مزید اس میں کیا ہوتا ہے، لیکن جو پوری کوشش ہے وہ نااہلی کی طرف جا رہی ہے۔ جو سسٹم ہے وہ اس طرح کا نظر آ رہا ہے کہ یا تو ان کو پکڑیں گے، گرفتار کریں گے، یا ان کو نااہل کریں گے، اور عوام کا جو رسپانس ہے وہ دیکھتے ہوئے ڈیسائیڈ کریں گے عمران خان صاحب کے مخالفین کے آئندہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ ایسا کوئی ماحول، جیسے عوام کو بھی ٹیسٹ کیا جا رہا ہے، عوام کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے، فواد چودھری صاحب کو اریسٹ کر کے عوام کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے، فاروق حبیب صاحب پہ مقدمہ کر کے عوام کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے، سواتی صاحب کو شاید اٹھا کے، یا اس سے پہلے شہباز گل والا جو معاملہ ہوا ہے، تو اس وقت سارے کے سارے ایک پیج پر ہیں اور مقابلے میں عمران خان ہے۔ اچھا، ابھی کیسز کی بات چل رہی ہے، تو گزشتہ روز جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ دیا ہے پرویز الہی کے خلاف، میں کہوں گا پرویز الہی کے خلاف ہی بنتا ہے کہ ان کو جو منتخب کیا گیا تھا مسلم لیگ کاف کا صدر، اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا، اور چودھری شجاعت حسین کو برقرار رکھا گیا۔ تو میرے خیال میں دیکھا جائے تو پرویز الہی کے لیے کوئی فیصلہ بہت زیادہ اہمیت نہیں رکھتا تھا، کیونکہ وہ تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی میں ضم ہونے جا رہے ہیں، وہ اب نہیں تو چند ماہ کے بعد یا الیکشن سے پہلے وہ پی ٹی آئی میں ضم ہو جائیں گے۔ تو الیکشن کمیشن کے پاس ایک موقع تھا فیس سیونگ کا
کہ وہ فیصلہ جو ہے وہ پرویز الہی کے حق میں دے دیتے، کیونکہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ چودھری شجاعت حسین کافلی کے صدر رہتے ہیں یا چودھری پرویز الہی بنتے ہیں. تو الیکشن کمیشن نے فیس سیونگ کی طرف بھی جانے کی کوشش نہیں کی. تو اس سے یہ تاثر نہیں ملتا کہ مضبوط ہوتا، بلکہ تقویت ملتی ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ون سائیڈڈ ہی کھیل رہا ہے اور آگے بھی ون سائیڈڈ کھیلے گا. دیکھیے جو فیس سیونگ والی بات ہے نا، یہ مجھے بالکل نہیں آتی. الیکشن کمشنر جو ہیں سلطان راجہ صاحب، وہ کہاں سے آئے سب کو پتا ہے، اور ان کی ڈوریں کہاں سے ہلائی جاتی ہیں یہ بھی سب کو پتا ہے. ان کے 7 فیصلے پی ٹی آئی کے خلاف جو انہوں نے دیے تھے وہ سپریم کورٹ سے کالعدم ہو گئے، تو فیس سیونگ یہاں بھی ختم ہو جاتی ہے. اب محسن نقوی کو انہوں نے لگا دیا یہ جانتے ہوئے کہ وہ بائسڈ ہیں، وہاں پر فیس سیونگ اگر ان کو تھوڑا سا بھی خیال ہوتا تو وہاں پر فیس سیونگ کر لیتے. عمران خان صاحب کو انہوں نے جو نااہل کیا تھا ایک سیٹ سے، میاں والی کی سیٹ سے، ٹل نیکسٹ الیکشن، اس وقت پتہ چل جانا چاہیے تھا کہ وہ فیس سیونگ کتنی چاہتے ہیں. تو میں اس جو فیصلے سے بالکل بھی حیران نہیں. وہ چاہتے ہی نہیں ہے فیس سیونگ. فیس سیونگ وہ چاہتا ہے جس نے عوام کے ووٹوں سے آنا ہو. فیس سیونگ اسے چاہیے ہوتی ہے جس کو عوام کی رائے سے فرق پڑے، جس کو جو ہے وہ یہ فرق پڑے کہ اپنے ملک کی خاطر کچھ کرنا ہے، اپنے ملک کے حالات کو سدھارنا ہے. یہ پیسے والے لوگ ہیں، جائیدادیں ان کی باہر ہیں، بچے ان کے باہر ہیں، اور سیکیورٹی ادارے بھی کسی حد تک ان کو کافی سارا پروٹیکٹ کرتے ہیں. تو میرے خیال میں فیس سیونگ کی انہیں زیادہ فکر نہیں ہے. وہ بھی شاید ریٹائرڈ ہونے کے بعد کو دبئی، یو کے یا کینیڈا کے کسی اشارے پہ آپ کو دکھیں گے اور وہاں سے ہمارا منہ چڑھا رہے ہوں گے کہ ہم نے آپ کا بیڑا غرق کر دیا اور دیکھ لیا ہم اپنے جو ہے وہ مزے اڑا رہے ہیں کسی دوسرے کنٹری میں. تو فیس سر اگر سیاست دانوں کو فیس سیونگ کی بات ہم کریں تو کسی حد تک سمجھ آتی ہے، اس طرح کے لوگوں کو فیس سیونگ کی ضرورت نہیں ہے. اچھا فیس سیونگ کی اچھا بات ایک ہو اور رہی چیز تھی. میں اس میں ایڈ کر جی 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 ایک جی چیز اور میں ایڈ کرنا چاہوں گا. دوسرا جو چودھری شجاعت صاحب کو انہوں نے بالکل بحال کر دیا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ نے جو کہا نا کہ کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا، وہ شاید اس لیے بھی نہیں پڑے گا کیونکہ چودھری شجاعت صاحب کو پتہ چل گیا ہوگا کہ کچھ دن پہلے علاقہ کافلی کی طرف سے کہ وہ اپنے ٹکٹ سے الیکشن لڑیں گے. ایک خبر ہمارے پاس آئی تھی کہ وہ پی ٹی آئی میں ضم ہونے کے بجائے اپنے ٹکٹ پر الیکشن لڑیں گے. تو شاید یہ اس معاملے سے روکنے کی بھی ایک کوشش ہے چودھری شجاعت صاحب کو صدارت واپس کرنا، کہ جو پارٹی ہے اگر وہ اپنے ٹکٹ سے کل لڑتی بھی ہے اور جو ارکان ہیں وہ سارے کے سارے لڑتے ہیں، تو کسی نہ کسی طرح سے پارٹی کو کنٹرول کرنے کے لیے پھر سے شجاعت جو ہے کنٹرول کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے بالکل صحیح کہہ زرداری رہے ہیں صاحب آپ، کے بالکل تھرو یا صحیح. محسن نقوی صاحب کے تھرو. جی جی اچھا یہ بات کر رہے ہیں ہم الیکشن کمیشن کی، بات کر رہے ہیں ہم عدلیہ کی اور عدلیہ میں ہونے والے انصاف کی، اور جس طرح پولیس کی بھی ہم نے کل بات کی کہ پولیس جو ہے وہ بار بار جو ہے وہ جسمانی ریمانڈ لے رہی تھی. تو ان سارے واقعات کو دیکھا جائے، ماضی کے بھی واقعات کو دیکھا جائے، جو ہمارے اداروں کا حال ہے، تو اس کے بعد جو 2022 کی جو ہے وہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو رپورٹ آئی ہے، کرپشن انڈیکس آیا 2022 کا، اس میں پاکستان پھر 140ویں نمبر پہ. میرے خیال میں اس میں کوئی وہ حیرانگی والی بات ہونی نہیں چاہیے اب ہم لوگوں کے لیے، چونکہ میڈیا بڑا بات کر رہا ہے کہ پاکستان پھر 140ویں نمبر پہ آ گیا. جو حالات ہیں، جو فیصلے آ رہے ہیں، جس طرح پولیس ہمارے یہاں ایکٹ کرتی ہے، جس طرح باقی ادارے کام کرتے ہیں، تو یہ تو 140واں نمبر بھی میرے خیال میں ہمیں خوشی سے قبول کرنا چاہیے، کیونکہ میرے خیال میں 180واں نمبر ہونا چاہیے، کیونکہ 180 ممالک کی فہرست بنتی ہے ہر سال. سر آپ اپنے پاسپورٹ کی رینکنگ دیکھ لیں، اس نمبر سے آپ کو حیرانی نہیں ہوگی. پاسپورٹ اگر آپ اپنے پاسپورٹ کی ویلیو دیکھیں، اس کی رینکنگ چیک کریں، تو بالکل افغانستان کے بعد برا ترین پاسپورٹ جو ہے پوری دنیا میں وہ پاکستان کا سمجھا جاتا ہے. اور ایک اور سر خبر کے ایتھوپیا کا مطابق بہتر ہے، ایتھوپیا کا بہتر ہے. میں بڑا حیران ہوا تھا یہ جان کر کہ ایتھوپیا کا پاسپورٹ ہمارے پاسپورٹ سے زیادہ بہتر ہے. جی بالکل، شام کا بہتر ہے، ٹھیک ہے، عراق کا جی بہتر ہے. آپ اندازہ کریں کہ وہاں پر کس طرح کے معاملات ہیں، اور ان کے پاسپورٹ کی جو اصل میں ہمارا معاملہ یہ نہیں، ہمارا معاملہ جو ہے نا وہ اخلاقی طور پہ کرپٹ ہونا ہے. ہمارے ججز بھی مینج ہمارے بیوروکریٹس بھی مینج ہو جاتے ہیں. کس طرح سے انویسٹ کریں گے پاکستان؟ آپ کس منہ سے کہیں گے لوگوں کو کہ پاکستان میں انویسٹ آگے کریں؟ آپ سے فوج طلب کی جاتی ہے فیفا کپ کی سیکیورٹی کے لیے، لیکن آپ کے ملک کے اندر کے جو حالات ہیں
ان کی طرف شاید اگر کسی کا کوئی اشارہ ہو یا اس کی طرف کوئی دیکھے تو وہ بہت مشکل نظر آتے ہیں. ادھر سیکیور کرنے والا کوئی بندہ جو ہے وہ نہیں ہے. تو سیکیورٹی ادارے جو ہیں ان کو حالات کنٹرول کرنے چاہیے، اور جو ہمارے سیاست دان ہیں انہیں کنٹرول کرنے چاہیے اپنی اپنی منسٹریز کو، اپنے اپنے معاملات کو بہتر طریقے سے. ہماری ہر منسٹری کو بھی مینج کیا جاتا ہے، ہمارے ہر سیاست دان کو مینج کیا جاتا ہے، اسی طرح ہماری عدلیہ کو بھی مینج کیا جاتا ہے. اور ان کے اس طرح کے فیصلے دیکھیں کیسر مجید صاحب، اگر میں کہوں کہ میں آج لاہور جا رہا ہوں اس کام سے، ٹھیک ہے، تو اگر میرے سے کوئی پوچھنے والا ہے تو میں اس کو بتا سکتا ہوں کہ یہ ریزن ہے، یہ بیس ہے جس کی وجہ سے میں یہ ٹریول کر رہا ہوں. یا میں آپ کو ایسی کوئی مثال، خیر میرے جو ذہن میں مثال آ رہی ہے وہ شاید مناسب نہ ہو، لیکن جج صاحب کے پاس آج ایک دن کا ٹائم دینے کے لیے کیا ریزن کیا تھی؟ اگر کوئی سوال کرے، کوئی پوچھے، تو وہ کوئی ریزن انہوں نے شو نہیں کی جو انہوں نے اسلام آباد پولیس کو فواد چودھری صاحب کے کیس میں ایک دن کا ٹائم دیا، بالکل بھی سمجھ نہیں آتا. تو وہ انہوں نے ایک دن کا ٹائم، کوئی ریزن سمجھ نہیں آتی. اس طرح کی جو ایک لینیٹ رویہ ہوتا ہے وہ عدالتوں کو شو نہیں کرنا چاہیے. پاکستان کرائسس میں ہے، ایک قسم کی ایمرجنسی اناؤنس نہیں کی گئی، لیکن پاکستان میں وہ حالات موجود ہیں ایمرجنسی کے، اور اس طرح کے معاملات ہو چکے ہیں کہ ججز کو سٹرونگ قسم کے فیصلے کرنا ہوں گے تاکہ جو نظریہ ضرورت کے اوپر مصلحتاً طاقتور کو ریلیف دیا جاتا ہے اس کا سلسلہ بند ہونا چاہیے. اور انصاف اور رول آف لا کی جو بات اس وقت عمران خان صاحب کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے. جب تک رول آف لا نہیں ہوگا ملک کے اندر، کسی صورت بھی دوسرے ممالک ہمارے اوپر ٹرسٹ کرنے کے لیے راضی نہیں ہوں گے. اچھا قمر بیگم صاحب، تھوڑا سا معیشت کے اوپر بات کر لیتے ہیں. آخر میں ساکھ ڈار صاحب جو ہے وہ معیشت کو کنٹرول کرنے میں یا بہتری لانے میں بالکل ناکام رہے ہیں. اب آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے وہ آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے وہ بحال ہونے جا رہا ہے. تو کیا پاکستان کی معیشت جو آئی ایم ایف کا پروگرام بحال ہونے کے بعد بہتر ہو سکے گی؟ کیونکہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہماری امپورٹ اور ایکسپورٹ کا جو ڈیفیسٹ ہے وہ اس وقت جو ہے وہ اراؤنڈ کوئی $50 بلین کے اوپر پہنچ چکا ہے، بلکہ $50 ارب سے بھی زیادہ کا ہو چکا ہے. ہمارے جو اللے تللے ہیں، ہمارے جو حکومتی جو ادارے ہیں، ان میں جو نقصانات کا جو وہ سلسلہ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. تو کیا صرف آئی ایم ایف کا پروگرام اگر بحال ہوتا ہے، جس کے اوپر یہ بڑے وہ بیانات دے رہے ہیں کہ جی اب معیشت بہتر ہو جائے گی، معیشت میں بہتری آئے گی، ڈالر نیچے آ جائے گا، کیا ایسا ممکن ہے؟ یہ باقی ساری چیزیں ان کے اوپر کارپٹ ڈال کے اور ہم صرف آئی ایم ایف کی بحالی کے پروگرام کے اوپر جو ہے وہ ڈنکا بجانا شروع کر دیں کہ معیشت بہتر ہو جائے، کیا ایسا ممکن ہے؟ دیکھیں میں معیشت کا ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن ایک عام فہم بات آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. اگر آپ آج آئی ایم ایف کی شرطیں مان لیتے ہیں تو کیا ہوگا؟ 3 مہینے کے لیے آپ کو ریلیف ملے گا. 3 مہینے کا ریلیف لینے کے لیے آپ کو پہلے والی شرطیں پہلے ماننی پڑیں گی، اس کے بعد آئی ایم ایف اس پروگرام میں آئے گا، آپ کو لائے گا. جب آپ اس پروگرام میں آ جائیں گے تو چند ارب ڈالر آپ کو مل جائیں گے، جس کے بعد یہ ممکنہ طور پر آپ کے پاس ایک جواز ہوگا کہ آپ یو اے ای، سعودیہ یا کسی اور دوست ممالک سے اس بیس کے اوپر کچھ اور پیسے ادھار لیں، مانگ لیں بیکاریوں کی طرح. تو شاید یہ آپ کے پاس جواز بن جائے گا آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانے کا کہ آپ دوست ممالک سے پیسے لے لیں، کیونکہ اب وہ بھی شرائط کے علاوہ آپ کو پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے. دوسرا جو آپ نے کہا کہ فائدہ ہوگا یا کچھ حالات بہتر ہوں گے، مجھے بالکل بھی نہیں لگتا. سب سے پہلے تو ابھی جو پیٹرول کی پرائس ہے انہوں نے زیادہ کر دی ہے، ابھی پھر سے ہونے جا رہی ہے. جو دوسرا دور آئے گا، یہ 2 فیزز میں انہوں نے پیٹرول کی پرائس زیادہ کرنی تھی، ایک میں کر دی ہے، دوسرا یہ کرنے جا رہے ہیں. اور پیٹرول کے علاوہ جو ایکسپورٹ کے اوپر جو سبسڈی دے رہی ہے گورنمنٹ، وہ بند کرنے کے لیے آئی ایم ایف نے کہا ہے. آئی ایم ایف نے جو انرجی پرائسز ہیں وہ انکریز کرنے کے لیے بول دیا ہے. اس کے بعد جو ٹیکس ریونیو کلیکشن ہے وہ بڑھانے کے لیے بول دیا. اس کا ہدف ابھی تک پورا نہیں کیا پاکستان میں. یہ چیزیں کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ آئی ایم ایف پروگرام میں جائیں گے، اس کے بعد آپ کو 3 مہینے کا ریلیف ملے گا. 3 مہینوں کے بعد آپ سوچیں کہ آپ پھر سے گھوم پھر کے چکر کھا کے اسی جگہ پہ آ کر کھڑے ہوں گے، اور پھر سے آئی ایم ایف کی منتیں ہمیں کرنی پڑیں گی. اور پھر آئی ایم ایف ہمیں جب آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب وہ ریلیف دے گا تو وہ پھر اور کڑی شرطوں پر ہمیں ریلیف دے گا، جس کے بعد فیول پرائسز اور زیادہ ہوں گی، آپ کی سبسڈیز جو چھوٹی موٹی رہ جائیں گی وہ بھی ختم ہو جائیں گی، ٹیکس بڑھ جائیں گے،
اور بہت برے حالات جو ہے اس سے بھی زیادہ ہونے جا رہے ہیں. تو میرے خیال میں بالکل بھی کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، بجائے اس کے کہ مفتاح صاحب نے جو ایک کام کیا تھا، کم سے کم وہ لوگوں کے ساتھ سچ بولتے تھے. اس وقت ڈار صاحب کو کم از کم لوگوں کے ساتھ سچ بولنا چاہیے، بجائے اس کے کانفرنس میں بیٹھ کے وہ عمران خان صاحب کو کہیں کہ آپ جواب دیں. عمران خان صاحب نے جواب نہیں دینا، جواب ڈار صاحب نے دینا ہے، جو چارٹرڈ پلین میں بڑے شان و شوکت سے واپس آئے تھے، اور فاتحانہ سا استقبال ان کا کیا گیا تھا، پی ایم صاحب ان کو خود لے کر آئے تھے. تو یہ جواب ڈار صاحب نے دینا ہے. ڈار صاحب بالکل فیل ہو چکے ہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ کوئی نہیں بہتری نہیں لا پائیں لیکن گے. صاحب آپ بالکل غلط بات کر رہے ہیں کہ ڈار صاحب فیل ہو چکے ہیں. ڈار صاحب نے بڑی کامیابیاں سمیٹی ہیں جب سے وہ واپس آئے ہیں. انہوں نے حجویری ٹرسٹ کے جو سارے اکاؤنٹس جو ان کے بند کیے گئے تھے ان کو بحال کروا لیا ہے. اور آپ کو شاید علم ہو کہ حجویری ٹرسٹ میں کچھ 70 کروڑ روپے سے زائد جو ہے وہ ڈار صاحب کے موجود تھے جب حجویری ٹرسٹ کے اکاؤنٹس کو بند کیا گیا تھا. جو یہ ٹرسٹ ان کے نام کے اوپر ہے، انہوں نے ایچ بلاک والا گھر جو سیل کر دیا گیا تھا اس کو بھی انہوں نے اپنے قبضے میں کروا لیا دوبارہ سے. حجویری ٹرسٹ کی جو بلڈنگ تھی جہاں پہ ان کے بقول جو ہے وہ وہاں آرفنز جو ہیں، جو یتیم بچے ہیں، ان کو رکھا گیا ہے اور ان کی تعلیم وغیرہ جو ہے وہ اس کے اوپر کام کیا جاتا ہے، لیکن وہ برائے نام ہے. اور وہ بھی کوئی اور ایک ادارہ ہے جو سارے اخراجات اٹھاتا تھا، اس کو بھی انہوں نے دوبارہ بحال کروا لیا، اس بلڈنگ کو بھی اپنے نام دوبارہ کروا لیا ہے. خیر ڈار صاحب نے اپنے کام تو کر لیے ہیں، اور باقی جو ان کے اوپر مقدمات تھے وہ بھی ختم کروا لیے، تو میرے خیال میں وہ کامیاب رہے ہیں. کنور صاحب بہت شکریہ آپ کا جوائن کرنے کے لیے انصاف ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم پہ. ناظرین انصاف ڈیجیٹل کو سبسکرائب کریں، انصاف ڈیجیٹل کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ ہم لوگ حق اور سچ پر مبنی خبریں، ویلاگ اور پروگرام انشاءاللہ کر رہے ہیں اور مستقبل میں بھی کرتے رہیں گے. ان کے علاوہ آپ کو یہاں ہمارے پلیٹ فارم کے اوپر سکٹس دیکھنے کو ملیں گے اور روڈ شوز آپ ہمارے پلیٹ فارمز کے اوپر دیکھ سکیں گے. اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں فیوچر میں ویب سیریز اور ڈفرنٹ جو دوسری چیزیں ہیں وہ بھی آپ ہمارے پلیٹ فارم کے اوپر دیکھ سکیں گے. اس لیے سبسکرائب خبر کریں، دے دیں بیل آپ کو، آئیکن کو پریس کریں. ایک جی کیا خبر کہہ دے رہے دیں ہیں؟ کیسر مجید صاحب، ایک خبر جی دے دیں جی آپ پلیز. کو. جی جی خان صاحب سے بیک ڈور مذاکرات میں 3 ریکوائرمنٹس کی جا رہی ہیں. سننے میں آ رہا ہے کہ 3 ریکوائرمنٹس جو خان صاحب سے کی جا رہی ہیں، ایک تو وہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ انہوں نے اپنایا ہوا ہے اس سے پیچھے ہٹ جائیں. دوسرا، نیب کے قوانین کو بدلنے کا جو اپلیکیشن انہوں نے دی بھی ہے، چیلنج کیا، وہ اس سے تو پیچھے واپس لے ہٹ لیں. جائیں اور فیوچر میں بھی اس سے باز رہیں اگر وہ کل گورنمنٹ میں بھی آ جاتے ہیں. اور تیسرا، نواز شریف صاحب کو ریلیف دینے کے لیے وہ تیار ہو جائیں، اور عدالتوں کے تھرو اگر ان کو ریلیف دے دیا جائے تو شفاف تو نہیں کہہ سکتے لیکن انتخابات کی راہ ہموار ہو سکتی ہے. ایسی خبریں آ رہی ہیں. لیکن کنور صاحب ہم بھی بتاتے چلے، بلکہ میں بھی آپ کو خبر دیتا چلوں خان صاحب کے حوالے سے کہ وہ تینوں باتیں نہیں مانیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے باوجود جو ہے وہ اقتدار میں آئیں گے عوام کی طاقت کے ساتھ. بہت شکریہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ. اللہ حافظ.